अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी इस दिलचस्प कहानी का आगाज करूं, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हॉरर उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं देने वाली हूँ बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानियां जो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगी। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काबला में क्या हुआ। मेरे सारे जिस्म पर लर्जा तारी था। मैंने एक नुकीला पत्थर उठाया और तमाम तर शकावत और दरिंदगी के साथ पत्थर की नोक भरपूर अंदाज में बच्चे के पेट में भोंक दी और खून की एक लकीर के साथ बच्चे की कर्बनाक चीख उभरी। मैंने लरजते हुए कदमों के साथ इसके खून से एक चिल्लू भरकर औरत के खुले हुए मुंह में टपका दिया। वो बुरी तरह तिश्ना और बेकरार नजर आ रही थी। उसकी बात दुरुस्त साबित हुई। खून का कतरा मुंह में पड़ते ही उसका बदन ढुलक गया था। बच्चा एक ही जरब में हलकान हो गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जिंदगी के लिए इसकी तड़प ज्यादा देर जारी न रह सकी। मैं इन दोनों को छोड़कर बहुत उजलत के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। मेरी तबीयत मगदर हो चुकी थी, अब भूख भी गायब हो चुकी थी। ज़हन मुंतशिर था, एसाब टूट रहे थे। मैं इसी आलम में जमीन पर गिर गया। पत्थर उठाकर अपना काम तमाम करना चाहा कि इसी वक्त एक अजीबुल हलकत शख्स मेरे तरफ भागता हुआ आया। उसका सर बहुत छोटा था और टांगे पतली पतली थी। चेहरे पर सिर्फ आंखें नजर आती थी, जिस्म पर कोई बाल नहीं था। उसे देखकर मैंने अपना हाथ रोक लिया। आओ आओ मुकद्दस बुजुर्ग, सुनाओ मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या तुम भी मौत के ख्वाहां हो? मैंने तंज किया। मेरे हाथ में पत्थर है। देवता तुमसे खुश रहे जाबर बिन यूसुफ अल बाकर। तुम्हारी वापसी जल्द हो सकती थी, लेकिन तुम अभी तमाम अल्लाह और साफ अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे हो, उसने सर्द मैरी से कहा। मैंने अपनी जुबान को लगाम दी और अपना लेजा बदलकर हैरतजदा अंदाज में पूछा, मोहतरम शख्स, मैंने जो कुछ किया वो मेरे इरादों के ताबे था। मैंने जो मुनासिब समझा वही किया। इसे वो लोग नापसंद है जो उसकी तलब तरक करके आसमानों की तरफ कूद कर जाते हैं। उसने अपने अंदाज में तब्दीली पैदा नहीं की। मुझे बताया जाए कि मुझे और किन मराहल से गुजरना होगा। ये जमीन मेरे लिए अजनबी है, क्या मुझे कोई रियायत नहीं दी जा सकती? मैंने किसी कदर दृष्टि से कहा, क्या ये रियायत कम है कि तुम्हें यहाँ भेजा गया है? तुम्हें खुद को अला मुनासब का अहल साबित करना होगा। तुमने देवताओं की खुशनुदी हासिल की है, तुम्हारे पास दरखशां शिपाली है। जाओ अंदर जाकर इस मनहूस औरत की हड्डियां अपने गले में डाल लो और उसे मायूस करने की कोशिश मत करो जिसने तुम्हें फजीलतें बख्शी हैं। उस शख्स ने तलखी से कहा। फासला रोज बढ़ रहा है, शायद वो ये बताना चाहती है कि वो कितनी अजीम है। जाबिर बिन यूसुफ, फाह तुम्हें अभी तक इसके जलाल का रफान नहीं है, उसने अफसुर्दगी से कहा। इसके हाथ में वक़्त की नकेल है, वो चाहे तो तुम्हें मशरूब हयात बख्श सकती है। वो तुम्हारी रूह पाबंद करके एक दिन अपना गुलाम बना सकती है। बेशक मेरे लिए इसकी कुर्बत के चंद लम्हे भी बहुत होंगे। मैंने आलम शौक में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, तुम्हारी आमद मुस्तजाफ़ा है। मैं तुम्हारे सामने शर्मसार। हाँ, ये सही है कि मेरे ज़हन पर और दिल पर गाहे गाहे मेरी गुज़िश्ता जिंदगी का दबाव बढ़ जाता है। मैं वो बातें करने लगता हूँ जो किसी तौर इस माहौल से मौजू नहीं होती। मेरी फिक्र मेरे गुज़िश्ता दिनों की साजिश से कभी कभी आलूदा हो जाती है, लेकिन मैं आइंदा मुताद रहने का अज़्म करता हूँ। मैंने दामद से कहा, जाओ, इन वीरानों में तुम्हारा नसीब छुपा हुआ है। अजीबुल हरकत बूढ़ा जिस तरफ से आया था उसी तरफ दौड़ा गया। मैं उसे आवाजें देता रहा और मेरी नजरों से मेरे शकूक की तरह दूर होता गया। झोंपड़ी के अंदर दोनों लाशें इस मुख्तसर वक्फे में हड्डियों में तब्दील हो चुकी थीं। मैंने इन्हें यकजा किया और झोपड़ी के बाहर लगी हुई पतावर से इन्हें हार की शक्ल में बांधकर अपने गले में डाल लिया। अब मेरी गर्दन में जारा काका की खोपड़ी, समुराल की माला, लुरीमा की 2 मालाएं और हड्डियों का हार था। मैंने शेफाली को लुरीमा की माला में समो लिया। बूढ़े से गुफ्तगू के बाद मैंने अपने मायूस इरादों की गर्द अपने ज़हन से झाड़ना चाही। इसकी बातें हासी हौसला अफजा थी। मुझे इस सहरा में रेत के किसी जर्रे की तरह खुद को छोड़ देना चाहिए था। अब मुझे इस डाला की तलाश थी। मुझे मालूम नहीं कि मैंने भूख और प्यास के आलम में एक दिन किस तरह गुजार दिया। मैं एक दिन तक मुसलसल चलता रहा। आखिर एक गार पर जाकर मेरा सफर कहीं खत्म हुआ। ये गार खासा वसी मालूम होता था। अंदर जाने के बजाय मैंने इसके धारे पर ठहरने का इरादा किया और मुझे वहां पानी के गिरने की आवाज आई। पानी की बू सूंघ कर मुझसे वहां रुका न गया। मैं अंदर तक चला गया। अंदर दीवारें पानी से गिली थी। मैंने अपनी जुबान इन दीवारों से लगा दी और बमुश्किल तमाम इस ठंडे पानी से अपना देहन सराब किया। पानी पीकर मुझ पर गुनुदगी तारी हो गई और मैंने गार के दाने पर आकर एक पत्थर से अपना सर टिका दिया। मुझे गहरी नींद आ गई। शायद देवताओं को मेरी गफलत पसंद नहीं थी। कौन तसव्वुर कर सकता था कि लकोदक सहरा में, इस गार के अंदर, सहराई दरिंदे भी मौजूद होंगे। वो एक कदावर जानवर था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसे कोई नाम भी नहीं दे सकता था और ना ही लफ्जों के जरिए इसकी शक्ल का कोई हाका खींच सकता हूँ। गार के अंदर से जब इसकी होलनाक गरज सुनाई दी तो मैं उठकर बैठ गया। वो चिंगाड़ता हुआ गार के धाने की तरफ आ रहा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। ऐसे नाजुक लम्हे में मेरे हल्लाक जहन में एक तरकीब उजागर हुई। भूख इंसानों की अकल तेज कर देती है। मैं बाहर आकर गार की ओट में हो गया। फूहार दरिंदा तूफानों की तरह धाने पर आया और नाक की सिद में भागता चला गया। दूर जाकर वो बरक रफ्तारी से वापस हुआ। इस अरसे में मैं एक टीले पर चढ़ चुका था। वहां पत्थरों की बहतात थी। इतनी ऊंचाई पर वो कोई जस्त नहीं लगा सकता था। नशे में पानी के धाने पर वो गजबनाक अंदाज में खड़ा अपने अगले पंजे जमीन पर खुरच रहा था। मैं इस दरिंदे से 15 फीट ऊपर था। मैंने इस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन यह तरीका कोई ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ।
وہ ایک موڑ کاٹ کر کسی بھی لمحے اوپر آ سکتا تھا. میں اتنی تیزی سے نیچے نہیں کود سکتا تھا. اس نے وہی کیا. وہ اوپر کی طرف چڑھنے لگا. اب اوپر سے نیچے کودنے کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہ تھا. میں نے نیچے چھلانگ لگا دی. پتھروں پر جب میرا تنو من جسم گرا تو کئی جگہ ٹیسے اٹھنے لگی. میں جلدی اٹھ کر آڑ میں ہو گیا, لیکن اس نے مجھے پوری طرح گھیر لیا تھا. اس نے ایک دھاڑ کے ساتھ مجھ پر چھلانگ لگانے میں کوئی وقت نہیں لیا. میں اس کے جسم کے ساتھ زمین پر آ رہا اور مجھے خود اپنے جسم پر حیرت ہوئی, کیونکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے اوپر اٹھا لیا اور پھر نیچے پھینک دیا. اتنا وزنی, اتنا خطرناک, اتنا پھرتیلا درندہ میرے قابو میں اس طرح آ جائے گا, مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. سمورال کی مالا کے دانے بکھر گئے اور جارا کاکا کی کھوپڑی سے بندھی ہوئی مضبوط ڈوری اس دھینگا مشتی میں ٹوٹ چکی تھی. میں نے چشم و زن میں تمام احتیاط نوچ کر ایک پتھر پر رکھ دیے, اور چونکہ مجھے پہلے حملے میں اپنی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا, اس لیے اس بار میں نے اسے دبوچ لیا. ایک بلی انسان سے بہت کمزور ہوتی ہے, مگر اس کی پھرتی, اس کے پنجوں سے ایک ہاتھ سے مقبول آدمی کو خوف آتا ہے. میں تفصیل بیان کرنے سے گریز کر رہا ہوں کہ میں نے اسے اٹھا کر کہاں پٹکا اور اس نے مجھے کہاں. اس کے پنجے جگہ جگہ میرے جسم میں چپ کر خراش پیدا کر گئے. جابر بن یوسف الباقر پہلے اتنا طاقتور نہیں تھا. میں اپنی طاقت دے کر سجدہ رہ گیا. اس مسرت میں دیوانہ ہو کر میں نے اس بڑے درندے کو کئی حصوں میں منقسم کر دیا. اس کی دھاڑوں سے صحرا میں گونج پیدا ہو رہی تھی. اس کے خون سے میرا جسم سرخ ہو گیا تھا. میں نے اس کی کھال ادھیڑ پھینکی, اس کا کچا گوشت اپنے دانتوں سے چبانا شروع کر دیا. اندر پانی موجود تھا. میں اس غذا سے 2-3 دن آسانی سے گزارا کر سکتا تھا. میں نے اس کا گرم گوشت اس طرح کھایا جس طرح وہ میرا کھاتا. اس کے نکیلے سینگ علیحدہ کر کے میں نے اپنے پاس رکھ لیے. یقیناً جب یہ سینگ میرے گلے کا ہار بن جائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مجھ میں کس قدر طاقت ہے. اس کے بعد میں نے سمورال کی مالا کے دانے زمین سے اٹھائے اور انہیں رو کر دوبارہ اپنی گردن میں ڈال لیا. میرے گلے میں اس درندے کے سینگوں کا اور اضافہ ہو چکا تھا. اس واقعے کے بعد زراشی کا صحرا میری نظروں میں زیادہ مشکل نہیں رہا. میں نے سینہ سپر ہو کر زورہ زمائی کی اور میں سگار کے دوسرے جانوروں کو زندگی بخش کر آگے بڑھ گیا اور بڑھتا ہی رہا. میری آنکھوں نے حیرت انگیز مناظر دیکھے. میں اس سے لڑتا جھگڑتا دندناتا آگے کی زمینیں رونتا ہوا مسلسل بڑھتا رہا. دھوپ, تھکن, بھوک, پیاس, میں نے ایک عرصے تک اپنے حال پر کانے رہ کے تجربے کر لیے تھے. میں بظاہر ایک انسان تھا, مگر بیا بطن ایک صحرائی درندہ تھا. انسان کسی ویرانے میں انسانوں سے دور ہو کر بھی وہ انسان کہاں رہتا ہے. انسان انسانوں میں پہچانے جاتے ہیں. وہ اعمال و افعال, اپنی سماجی زندگی سے بحیثیت انسان ممتاز ہوتے ہیں. اس ویرانے میں میری سوچیں, میرے عزائم, میرے تصورات سب صحرا کی ریت اڑا کر لے جاتی تھی. میں نے سوچنا بند کر دیا تھا. میں جس قدر سوچتا مسائل الجھ جاتے. ایک انکشاف سے مسئلوں کا سلسلہ لاحل کھڑا ہو جاتا. بڑی ہوئی داڑھی, خون آلود کھال, گلے میں توک آراستہ یہ شخص ایک عرب نوجوان طریقے بر اعظم کے نامعلوم علاقے زراشی میں نامعلوم منزل کی طرف روا دوا تھا. وہ غاروں میں بے درے گھس جاتا اور اندر چیختے ہوئے جانوں کو پکڑ کر لاتا. انہیں صحرا کی تپتی ریت پر لا کر بھونتا اور کبھی کچا ہی کھچوا جاتا. کبھی سے پانی نصیب نہ ہوتا تو وہ ان کا خون پی لیتا. لیکن جہاں جانور ملتے وہاں پانی کسی نہ کسی نشے میں مل ہی جاتا تھا. اس کے ارادے فولاد کے, اس کا دماغ دنیا کی ہر فکر سے مبرا تھا. زراشی کے صحرا میں مجھے بھٹکتے ہوئے کئی ماہ گزر گئے. مشقتوں, اذیتوں, آزمائشوں کا یہ سلسلہ ہر قدم پر جاری رہتا. میں اپنے کسی تحفے سے مدد نہیں لیتا تھا. میرا کام چلتا تھا. اس دوران انوکھے واقعات سے نبٹتا تھا. زراشی میں مجھے اس کے بعد کئی بلاؤں سے واسطہ پڑا. انہوں نے میرے صبر و ضبط کا ہر طرح امتحان لیا. راتوں کو میرے قریب بلاؤں نے گھیرا ڈالا. عجیب و غریب چہروں اور حلیوں کے لوگوں نے مجھے آ کر ستایا. لیکن میں راز کی بات سمجھ چکا تھا. میں نے انہیں ہر بار خود سے دور کر دیا. ہر کئی ماہ گزرنے کے بعد مجھے ایک کارواں نظر آیا. وہ اسٹالا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. اس بار میں اس کی طرف بھاگا نہیں, بلکہ اپنی جگہ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگا. جب وہ نظروں کی زد میں آیا تو میں نے دیکھا ان کی تعداد کم ہو چکی تھی. وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا. چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی. اسٹالا کی گردن اپنے جسم پر نہ ٹھہرتی تھی. قریب آنے پر اسے مجھے پہچانا تو مسرت سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اسٹالا, جزیرہ باغبان کے عظیم فرزند, میں نے مسرت سے کہا, یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہارا قافلہ بھی متاثر ہو گیا. اے معزز سردار جابر بن یوسف, تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے عرصے بعد خوشی ملی ہے. اس کے پسمردہ چہرے پر تازگی سے پیدا ہوئی. وہ تعصب سے بولا, میں نے اپنی گمشدہ عظمت کے حصول کے لیے اپنی راتیں, اپنے دن قربان کر دیے, مگر انہیں اپنا ہمنما بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. میں اب بھی ماتوب ہوئی صحرا میں اپنی غفلتوں کی سزائیں بھگت رہا ہوں. شاید یہی میری موت لکھی ہے. لیکن تم جابر بن یوسف, یہ صحرا تمہیں راس آ گیا ہے. برکتیں تمہارے کاندھوں پر ہیں, عظمتیں تمہاری جلوں میں ہیں. تم کب جزیرہ باغبان واپس جا رہے ہو؟ اسٹالا, آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. ایک عرصے سے میں انسانی گداز کو ترس رہا ہوں. یہ تم ہی تھے جس نے میرے بوڑھوں کی خانقاہ میں آگ کے گرد بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا. یہ میں ہی ہوں جس کے دل میں یہ مضموم خیال آیا تھا کہ مجھے تمہارا سر لکاسا کی خدمت میں پیش کر دینا چاہیے. اپنی ریاضت سے فارغ ہو کر میں نے خود پر لان تان کی. کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا. تم نے جو سوچا تھا وہ صحیح تھا. میرا سر اب بہت ارزاں ہے. تم میرے لیے دیوتاؤں سے سفارش کرو. میں باغبان میں اقتدار کا خواہشمند نہیں, میں وہاں ایک باشندے کی طرح رہنا چاہتا ہوں. اسٹالا نے رکت انگیز لہجے میں کہا. اسٹالا, میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں, تمہارے پاؤں میں استقلال نہیں. تم اتنے دل برداشتہ کیوں ہو گئے؟ معزز سردار, اب مجھے ہر سو اندھیرا نظر آتا ہے. میرا یہ جسم میرے ان چند وفادار ساتھیوں پر بوجھ بنا ہوا ہے. میں سیرا گھوم آیا.
میں نے ایک زندگی خود کو ایک معزز اور سربلند شخص بنانے میں گزار دی۔ جب میں اپنے ہم اسروں کو شکست دیتا ہوا مسند اقتدار تک پہنچا تو مجھے ایک وفادار نائب لکاسا کی ریشہ دوانیاں جلد کھا گئی۔ اس کے بعد سے میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں۔ تم معزز دنیا کے ایک شخص ہو، شاید تمہاری دنیا میں افود درگزر رحم اور رعایت کی مدیں زیادہ ہیں۔ تم مجھ سے اتنی زیادہ ہمدردی کا اظہار کر کے مجھے اور ناتوا کیے دیتے ہو۔ اسٹالا کے لہجے سے شکست پردگی کے آثار نمایاں تھے۔ اسٹالا، میرے عزیز اسٹالا، میرے دل میں اس بد کردار اور ظالم شخص لکاسا کے لیے کبھی کسی انس کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ تم وہ دوسرے یا تیسرے آدمی ہو جس نے شگفتگی سے مجھے خوشامدید کہا۔ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بوڑھوں کی خانقاہ میں کتنا عرصہ گزار دیا۔ تم سے میری ملاقات ہوئے 6 سال سے زائد ہوئے۔ کیا تمہیں مقدس بوڑھوں نے حکم دیا تھا کہ تم ان کا حلقہ توڑ دو؟ اسٹالا نے جواب دیا، ہاں، میں نے اس علاقے کے برسوں اور اپنے برسوں کا حساب لگاتے ہوئے کہا۔ اسٹالا کی بدائی ہوئی مدت میرے ہاں کے 2 برسوں سے کچھ اوپر ہوتی تھی۔ وقت کا احساس ہوا تو مجھے جزیرہ توری میں رہنے والے بہت سے چہرے یاد آ گئے۔ سرنگا، سریتا، دوسرے لوگ۔ میں نے اسٹالا سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو میں جزیرہ باغبان کب واپس جاؤں گا؟ کیا میری آزمائش کے تمام مرحلے ختم ہو گئے؟ یہ سوال خود میں نے تم سے کیا تھا میرے دردمند سردار۔ اس علاقے میں ہر قدم ایک آزمائش ہے۔ جزیرہ باغبان ہی کیا، سلطنت کابلہ میں قدم قدم تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گلے میں تابندہ شپالی موجود ہے جو عظمتوں کی نشانی ہے، اور میں ڈگبوگی کے سینگ دیکھ رہا ہوں جو تمہاری شجاعت کا مظہر ہے۔ میں تمہارے گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالا دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے گلے میں انسانی ہڈیاں سجی ہوئی دیکھ رہا ہوں جو تمہاری قوت فیصلہ اور دیوتاؤں کی شنودی کی علامت ہے۔ تمہارے گلے میں مقدس لوریما کی 2 مالائیں، جارا کاکا کی کھوپڑی اور کوئی بہت متبرک مالا پڑی ہوئی ہے۔ اتنی چیزیں بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ اصولاً تمہیں اب واپس جانا چاہیے، لیکن یہ سب ان بزرگوں برتر روحوں پر منحصر ہے۔ تم چلتے رہو، چلتے رہو۔ وہ یقین ہے کہ بہت جلد تم باغبان پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری نظر سے باغبان کا طلسمی اندھیرا چھٹ جائے گا جو وہاں کے باشندوں پر دیوتاؤں نے مسلط کیا ہے۔ میں تمہیں زراشی کی سرحدوں تک چھوڑ سکتا ہوں، مگر تم اس تک وہاں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تو انہیں منظور نہ ہو۔ اسٹالا، میں نے اس کے طویل بیان سے متاثر ہو کر کہا، میں کچھ اہم باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ یہ شپالی کیا چیز ہے؟ اس سے کیا کرشمے رونما ہوتے ہیں؟ شپالی تمہاری غیر معمولی طاقت اور عظمت کی امین ہے۔ کاش تم میرے ساتھ رہتے اور کاش دیوتاؤں کا اندیا ہوتا تو میں تمہیں بہت کچھ سکھاتا۔ اس نے متصل جواب دیا۔ میں اس سے کیا کام لے سکتا ہوں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ یہ صرف تمہارے حریف کو خبردار کرنے کی نشانی ہے کہ تم نے زراشی کی خانقاہ میں ریاضت کر کے اپنا باطن منور کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شجاعت میں تمہارا درجہ بلند ہے، اس کی موجودگی خیر ہے، اس کی بے حرمتی باعث ابتلا ہے۔ میں سوچتا ہوں اسٹالا، میں نے اسے ٹٹولا، میں سوچتا ہوں کہ میں نے بہت سے تحائف حاصل کر لی ہیں، لیکن میں جزیرہ توری کے کہنے اعظم سومنال اور اپنے دوست سرنگا جیسے بلند مقام پر نہیں پہنچ سکا جو دل کی باتیں سونگ لیتے ہیں اور جن کی آنکھیں ان کے کم میں بھی موجود رہتی ہے، جن کی سماعت وسیع اور جن کی بصارت لامحدود ہے۔ وہ ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے۔ تم نے سوجھ بوجھ، تدبر اور سیکھنے کا عمل جاری رکھا تو تمہارے جسم پر کئی آنکھیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ آنکھیں اور یہ کان اپنے باطن کو چلا دینے سے اگتے ہیں۔ اسٹالا نے کہا، مگر یہ کس طرح ہوگا؟ کیا جزیرہ باغبان اور زراشی آنے کا مقصد میرے باطن کی تطہیر نہیں تھا؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا، کوئی شبہ نہیں کہ تم نے اپنے کردار اور اعتبار سے فاصلے گھٹا دیے ہیں، لیکن معزز سردار، یہ تمہاری روحانی بلندگی کا آغاز ہے۔ تمہارے ساتھ یہ دلچسپ حادثہ ہوا ہے کہ تمہیں سری علوم سے آگاہی بتدریج نہیں ہوئی۔ تم نے یہاں کے عبادت گزاروں کی طرح اپنی زندگی کا بڑا حصہ ارتکاز و استغراق میں نہیں گزارا۔ کسی بلند مرتبہ اتالیق نے تمہاری باقاعدہ نگرانی نہیں کی۔ ہوا یہ کہ تمہیں اپنی خوش قسمتی کے سبب سے بعض فضیلت لازمی مراحل گزرنے سے پہلے مل گئی۔ اب تم ایک ایسے آدمی ہو جس نے اپنی دوسری غیر معمولی صفات کے بل پر بڑا منصب حاصل کر لیا، لیکن یہ مناصب حاصل کرنے کے لیے تم نے یہاں کے مروجہ اور مسلمہ مراحل عبور نہیں کیے۔ یہی خلا رہ گیا، درمیان کی کڑیاں غائب ہیں جو تمہاری پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ جاؤں اسٹالا، لیکن میں ہلا پور کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ میں اپنے ان تحائف سے پوری طرح فائدہ اٹھاؤں گا۔ تم سچ کہتے ہو، میرے سامنے اس کا جزیرہ توری کے کہنے اعظم سمرات کے لڑکے جمرال کا چہرہ ہے۔ اس کی بہن ترام سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو علوم باطنی کی باقاعدہ تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ جمرال کو ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد یہ تحائف نصیب ہوں گے جو میرے پاس ہیں، لیکن وہ اس وقت کتنا مکمل اور جامع شخص ہوگا۔ میں نے کہا، میرے اور اسٹالا کے درمیان گفتگو کے ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جہاں انکشاف کا کوئی موقع آتا میں اس سے پردے اٹھانے کے لیے کہتا، وہ بڑی خوبصورتی سے گفتگو کا رخ کہیں اور موڑ دیتا۔ وہ قبل از وقت مجھے کوئی بات بتانے سے گریز کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ ایک ماتوب و مذلول آدمی تھا اور کوئی کمزور بات کہہ کر اپنے مصائب میں اور اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس شخص کی خوش سلیقگی، خوش اعتباری اور اس کی حالت زار دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات ابھرے۔ پہلی اور دوسری ملاقات میں اسٹالا میں ایک واضح فرق نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے گفتگو کرتا، پھر صحرا میں کہیں گم ہو گیا اور میں آنے والے مشکل دنوں کے استقبال کے لیے تنہا ایک سمت چل پڑا۔ میرے دل میں جزیرہ باغبان اور پھر جزیرہ توری واپس جانے کی خواہش ابھری اور میں نے صحرا کی فضاؤں کو بلند آواز میں مخاطب کیا۔ دیوتاؤں کے مسکن، اے عظیم صحرا، تو نے دیکھ لیا جابر بن یوسف الباقر نے تجھے ہر مرحلے پر شاد کام کیا اور تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا سینہ کاٹنے کی جرت پیدا ہو گئی ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس کا طلبگار ہے، کون اس کی زندگی کا مطلوبہ مقصود ہے۔
بس اب اسے اجازت دے کہ اس کے قدم باغبان جانے والے راستوں پر ڈال دے اور یقین کر تیری یہ رعایت رائگاں نہیں جائے گی۔ صحرا میں میری پکار کا کوئی رد عمل نہیں ہوا، مجھے خود پر ہنسی آ گئی اور میں دیوانوں کی طرح خود کلامی کرتا ہوا غاروں، ٹیلوں، ریت کے تودوں میں دن گزارتا رہا۔ پھر کئی دن گزر گئے، غیر اہم حادثوں، چھوٹے واقعوں کا ذکر بے معنی ہے۔ آخر وہ دن بہت جلد آ گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں باغبان کا راستہ خود تلاش کروں گا اور کسی ایک سمت دور تک جانے اور واپس آنے یا مڑنے کے بجائے اسی سمت چلتا رہوں گا۔ یقیناً وہ راستہ کسی نہ کسی جگہ ختم ہوگا۔ یہ ایک تھکا دینے والا فیصلہ تھا، لیکن مجھے اس بار پہلی بار کامیابی نصیب ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے ارادے سے زیادہ ان طاقتوں کا دخل ہوگا جو اب زراشی میں میری موجودگی کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ جب پہلی بار میں نے ایک اونچے ٹیلے سے درختوں کے جھنڈ دیکھے اور وہاں کی لطیف و خنک ہواؤں نے میرے جسم و جا کا احاطہ کیا تو میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنے عرصے بعد زندگی کے آثار دیکھ کر میرے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکلی۔ میں نے زراشی پر ایک الوداعی نظر ڈال کر اس کی خاک سے اپنے بدن کو غسل دیا اور تیز سے نیچے اترنے لگا۔ اس وقت میری ٹانگوں میں فولاد کی توانائی آ گئی تھی، زمین پر پاؤں پڑتے ہی نہیں تھے۔ مجھے شبہ گزرا کہ یہ زراشی کا کوئی حصہ نہ ہو، مگر زراشی تو خود چیزرا باغبان کا ایک ویران حصہ تھا۔ اسٹالہ نے مجھے بتایا تھا کہ باغبان کی تاریکی کا طلسم میری ریاضت کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہاں دھوپ نظر آ رہی تھی۔ میں نیچے اترتا چلا گیا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد میں نے درختوں کے جھنڈ میں اپنا سر ٹکا دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے وطن واپس آ گیا ہوں۔ میں نے درختوں کی شاخیں چھو کر اور پتے توڑ کر اس امر کا یقین کر لیا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ مستی میں ایک عربی نغمہ گنگناتا اندر کی طرف بڑھتا گیا۔ یہ نخلستان شاداب درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں جزیرہ توری جیسا گھنا جنگل تو نہیں تھا، لیکن درختوں کا درمیانی فاصلہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ ایک جگہ پانی دے کر میں نے اپنے جسم سے لپٹی دھول اور خاک گھنٹوں میں صاف کی۔ میرے بال جکڑے ہوئے تھے، انہیں صاف کیا اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک گھنے درخت کے سائے میں پتے بچھا کر دراز ہو گیا۔ میں بہت گہری نیند سویا۔ جس وقت میں اٹھا رات ہو چکی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے لوکاسا کو حیرزدہ کروں گا کہ اس کی امیدوں کے برخلاف میں باغبان واپس آ گیا۔ ابھی میں فاصلے طے کر رہا تھا کہ مجھے انسانی سرگوشیوں کی گونج سنائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، ننگ دھرنگ سیاہ فام لوگ نیزے اور مشلے تانے میری سمت بڑھ رہے تھے۔ ان میں لوکاسا کا نائب کابالو بھی تھا۔ کابالو کو دیکھ کر میرے دل میں نفرت کا احساس بھڑک اٹھا، لیکن میں ایک ضدی شرارتی بچے کی طرح اپنے گال پر ایک چپت لگائی۔ اس پر میری سرخوشی کا عالم عجیب تھا۔ میں خود سے داد وصول کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جلد ہی میرے قریب آ جائیں۔ میں ان کی نظریں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے شپالی نمایاں کر لی۔ میں اپنی جگہ رک گیا اور خود نمائی، یہ انانیت، یہ محبوبیت اور یہ ناز و ادا، میری حالت ایک ایسی حسین عورت کی سی تھی جو اپنے عاشقوں کی نظروں سے اپنے حسن و جمال کا تہمینہ لگا رہی ہو۔ کابالو میرے قریب آیا تو اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے یوں حیرت سے آنکھیں پڑے دیکھ رہا تھا جیسے اسے میرے وجود پر شبہ ہو۔ کابالو کے ساتھی بھی میں حیرت تھے۔ چند لمحوں تک وہ مجھے متجسس نگاہوں سے تولتے رہے۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر کابالو نے میرے سینے پر سجے ہوئے عطیات ہرس کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مقدس جابر بن یوسف، مجھے مقدس لوکاسا نے تمہاری پذیرائی کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے تمہیں جزیرہ باغبان میں واپسی پر خوش آمدید کہنا تھا۔ او، میں نے مسکرا کر کہا، تو اسے علم ہو گیا ہے؟ اسے باغبان میں ہونے والی ہر جنبش کا علم رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ جاننا چاہے تو پتوں کی حرکت کا بھی پتہ چلا سکتا ہے۔ کابالو نے اپنے سردار کے بارے میں مبالغے سے کام لیا۔ میں اسے دیکھنا پسند کروں گا۔ میں نے دانستہ اپنے لہجے میں تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ میرے لیے مقدس لوکاسا کا کیا حکم ہے؟ وہ تمہیں کسی وقت بھی طلب کر سکتا ہے۔ فی الحال تمہیں بستی میں منتقل کر دیا جائے گا، تمہیں موقع دیا جائے گا کہ تم کچھ دن اطمینان و آرام سے گزارو، کابالو نے کہا۔ اور اگر میں معزز کابالو سے یہ درخواست کروں کہ وہ مجھے اب بھی لوکاسا کی خدمت میں پیش کر دے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا، کابالو نے کہا۔ شاید معزز کابالو اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ میں زراشی سے واپس آیا ہوں۔ صورتحال میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، میں نے تمکنت سے کہا۔ کابالو اپنے سردار کا تابع ہے، سردار کے احکام بجا لانا اس کے فرائض میں داخل ہے، کابالو نے کسی جذبے کے بغیر کہا۔ یوں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں معزز کابالو کی مجبوری سے واقف ہوں، میں نے اسے اپنے کالم میں ڈھالنے کے لیے کہا۔ کابالو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، اب بستی تک مجھے تمہاری آنکھوں پر اندھیرا طاری رکھنا ہوگا کابالو، میں نے تلخی سے کہا۔ کیس کی اب بھی ضرورت ہے، جبکہ باغبان کا طلسمی اندھیرا بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ یہ میرے سردار کا حکم ہے، وہ اس جزیرے کا حق میں اعلیٰ ہے اور تمہاری حیثیت ابھی تک ایک طالب علم کی ہے۔ کابالو، یہ باتیں توہین اور دل آزاری کے ذیل میں آتی ہیں۔ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں مقدس قابلہ کا فرستادہ ہوں۔ میں کابالو اور اس کے تمام ساتھیوں کو بے یک وقت اٹھا کر زمین پر پٹک سکتا تھا، لیکن یہ بات مسلط کے خلاف تھی۔ میں نے لوریما سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو کابالو نے معذوری ظاہر کر دی۔ زراشی میں نے بہت سے فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں کے مطابق یہ ضروری تھا کہ میں اپنے لیے نفرت کی بجائے محبت کے جذبات پیدا کروں۔ میں نے اکراہ کے ساتھ کابالو کا ناپسندیدہ حکم مان لیا۔ چلتے چلتے یہ ضرور سے کہا، کابالو، میں تمہیں منع کرنے کی قوت رکھتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں منقلب ہو کر آیا ہوں۔ میری آنکھوں پر کابالو کے ایک ہی عمل سے اندھیرا چھا گیا۔ راستے میں خاموشی رہی، لیکن میں بولتا رہا اور دانستہ کابالو کو صحرائے زراشی کے پراسرار واقعہ سناتا رہا۔